नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। जी इंशाल्लाह आज हम जो है सूरह सबा की आया नंबर 15 से शुरू करेंगे। लक़द बेशक काना थी लिसबा इन सबा के लिए फी में मस्कनिहिम इनके रहने की जगह में आयतुन एक निशानी जन्नतानी दो बाग अन यमीनी दाएं तरफ व शिमालिन और बाएं तरफ कुलू खाओ मिन से रिस्किन रिस्क में से रब्बिकुम अपने रब के व और उशकुरू शुक्र करो लहू उसका बलदतुन बस्ती तय्यिबतुन पाकीज़ा व रब्बुन और रब गफूरुन बख्शने वाला। अब इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि अहले सबा के लिए यानी कौम सबा के लिए उनके मुकाम पर यानी जहाँ वो रहते थे, जिस जगह पर वो रहाइश पजीर थे वहां पर क्या था उनके लिए एक निशानी थी। यानी बेसिकली जिस तरह से जिस तर्ज पर वो जिंदगी गुजार रहे थे और जिस तरह से अल्लाह ताला ने उनको नेमतें, जो उनकी नेमतों का सबब बन रही थी जो चीज और जिसकी वजह से उनका वो लाइफ स्टाइल था, उसमें क्या था उनके लिए एक निशानी थी। और एक्चुअली वहां पर उनकी लाइफ कैसी थी, जन्नतानी दो बाग थे। कहाँ पर, आई यमीनी व शिमाल, दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी, यानी दोनों तरफ जो है उनके बाग थे। और दोनों तरफ बाग का मतलब क्या है कि यानी हर तरफ जो है वो सब्जा ही सब्जा था, सरसब्जा था, शादाबी थी और जरखेजी थी। यानी रिस्क जो था बेशुमार था, फरावानी में था। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, कुलू खाओ, यानी ये जो अल्लाह ताला ने रिस्क दे रखा है, इतनी बेशुमार नेमतें दे रखी हैं, इनसे क्या करो कि इनको एंजॉय करो। कुलू मिर रिस्की रब्बिकुम, कि तुम्हारे रब ने जो तुम्हें रिस्क दे रखा है उसको क्या करो, खाओ और एंजॉय करो। और लेकिन उसके साथ क्या है, वशकुरुला, कि रिस्क को पाकर, नेमतों की फरवानी को पाकर अपने रब को नहीं भूलना। वशकुरुला, उसका शुक्र भी अदा करना है। और जो उनका शहर था वो कैसा था, बलदतुन तय्यिबा, पाकीज़ा शहर था, यानी हर लिहाज से परफेक्ट, हर लिहाज से बेहतरीन था। और रब क्या है, व रब्बुन गफूर, रब क्या है, बख्शने वाला है। अब यहाँ जो है बेसिकली कौम सबा जो है ना उसका हमें थोड़ी डिटेल्स मिलेंगी, कि एक तहजीब थी, एक कौम थी, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको बहुत ज़्यादा नेमतें अता कर रखी थी। और एक्चुअली हुआ क्या कि नेमतों को पाकर, नेमतों की फरावानी में मस्त होकर जो है उन्होंने अपने रब को भुला दिया, नाशुक्री की। और फिर उनका अंजाम क्या हुआ वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, उनका वाकया हमने पढ़ा कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको भी नेमतें अता की। दुनियावी नेमतें बहुत थीं, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको हुक्म भी दिया कि अमले स्वाले करो, शुक्र अदा करो। और उन्होंने ऐसा किया भी, नेमतों को पाकर जो है अपने रब का शुक्र भी अदा किया। अब दूसरी तरफ जो है कौम सबा है। अब ये जो कौम सबा है बेसिकली जो है सबा, ये कौम का नाम है और अरब का कबीला है। और बेसिकली ये वो अरब्स हैं जो कि ओरिजिनली यानी प्योर जिसे कह लें कि अरब्स हैं, क्योंकि वहां पर दो तरह के अरब्स हैं। एक तो वो जो कि यानी किसी दूसरी जगह से आए लेकिन वहां पर आकर आबाद हुए, तो वो भी अरब हैं। जैसे कि हम देखें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो इराक से आए थे और वहां से आए और फिर जो है मक्का में उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां पर आबाद किया। तो ओरिजिनली वहां से मक्का से नहीं थे बल्कि वो इराक से आए थे। तो एक वो काइंड ऑफ अरब्स हैं, यानी वो नस्ल है। और एक वो है जो कि ओरिजिनली वहीं के थे लोग, यानी वहीं के बाशिंदे थे। तो ये जो सबा की कौम है ये क्या है, यानी एक अरब कबीला है जो कि वहीं का ओरिजिनल कबीला है, प्योर कबीला है। और फिर क्या है कि जैसे कि अब ये जो नाम है, ये नाम हमें सुन के ऐसे लगता है कि जैसे ये किसी
خاتون کا نام ہو. تو اسی طرح کی چیزیں جو ہیں اس وقت بھی تھیں. تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ جو سبا ہے، کیونکہ اس کی جو ہے ان کے اس قوم کی تہذیب بیسیکلی بہت ہی زبردست قسم کی تہذیب تھی، اور ان کے پاس دولت جو ہے نا بہت بہت زیادہ، یعنی بہت تھی، جسے کہہ لیں کہ رچ قسم کی یہ نیشن تھی. تو ان کی دولت، ان کی نعمتوں اور نعمتوں کی فراوانی، یہ تمام جو ہے یعنی ان کی سٹوریز جو ہیں وہاں پر لوگوں میں عام تھی نا. تو کیا تھا کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ جو سبا ہے، یہ کسی خاتون کا نام ہے یا کس کا نام ہے نا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہ تو یہ کسی خاتون کا نام ہے اور نہ ہی کسی زمین کا نام ہے. یعنی بیسیکلی زمین کا نام بھی نہیں ہے اور کسی خاتون کا نام بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایکچولی جو ہے ایک آدمی ہے جس کے 10 بچے تھے، 10 بیٹے تھے. یعنی ایک آدمی تھا جس کے 10 بیٹے تھے، اور اس میں سے 4 جو ہیں وہ یمن کی طرف آ گئے. یعنی یہ جو سبا جس علاقے میں یہ لوگ آباد تھے وہ آج کل جو ہے یمن کا علاقہ ہے. تو وہاں پر جو ہے یعنی 4 بیٹے اس میں سے جو ہے وہ یمن کے علاقے میں جا کر آباد ہوئے، اور 6 جو ہیں وہ شام میں جا کر آباد ہوئے. سوری، میں نے الٹ بول دیا. 6 جو ہیں وہ یمن میں آباد ہوئے اور 4 جو ہیں وہ شام میں جا کر آباد ہو گئے. اور جیسے کہ ہم نے جو ہے سلیمان علیہ السلام کا بھی واقعہ پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے ملکہ سبا کی بھی سٹوری پڑھی تھی. تو وہ بھی بیسیکلی ملکہ جو ہے اس کا نام سبا نہیں تھا، بلکہ کیا تھا کہ وہ قوم سبا پر بیسیکلی حکومت کرتی تھی، اس قوم پر جو ہے وہ حکومت کرتی تھی، اور اسی لیے اس کو جو ہے ملکہ سبا جو ہے وہ کہا جاتا تھا. اور وہاں پر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہدہد نے اس قوم کو دیکھا تو واپس آ کے بھی اس نے یعنی کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا تھا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جن کے پاس جو ہے ہر چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عطا کر رکھا ہے، ہر طرح کی چیز ان کے پاس بہت زیادہ فراوانی میں ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی قوم ہوتی ہے اس کے پاس نعمتیں تو ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایک چیز تھوڑی ہوتی ہے اور باقی چیزیں ایسی تھوڑی تھوڑی سی ہوتی ہیں. ہر نعمت جو ہے فراوانی میں نہیں ہوتی. لیکن یہ قوم ایسی تھی کہ جن کے پاس ہر نعمت کیسی تھی، بہت زیادہ مقدار میں تھی، بہت فراوانی کے ساتھ تھی. تو یعنی اب یہاں پر ہمیں چیز کیا پتہ چل رہی ہے کہ یہ سبا جو ہے یہ ایک قوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بہت زیادہ جو ہے وہ نعمتیں عطا کر رکھی تھیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قوم کے لیے ان کی جو رہنے کا حساب کتاب تھا، یعنی جس طرز سے یہ لوگ رہ رہے تھے، اور ان کی ترقی کا اور ان کی اس خوشحالی کا جو سبب تھا، اس میں ان کے لیے ایک نشانی تھی. اور وہ نشانی بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کی بیسیکلی جو آ، خوشحالی تھی اس کا سبب کیا تھا کہ انہوں نے یعنی یعنی ایک تو کیا تھا کہ بارشیں ہوتی تھیں. ویسے تو یہ کیا تھا یعنی بالکل ریگستان ٹائپ کا یہ علاقہ ہے، لیکن کیا کیا انہوں نے کہ وہاں پر یعنی جو بارشیں ہوتی تو اس کے لیے انہوں نے ڈیم بنائے، اور ڈیم کے ذریعے سے پانی کو جو ہے محفوظ کیا. اور سبحان اللہ، یعنی اس کی وجہ سے کیا تھا کہ آبویسلی اگر آپ ڈیمز بناتے ہیں اور پانی جو ہے اس کا ذخیرہ کر لیتے ہیں، اگر پانی کی فراوانی ہے، آپ کے پاس ہر وقت پانی موجود ہے، تو سمجھیں کہ وہاں پر زندگی ہے، اور زندگی بھی بھرپور طریقے سے ہے، کیونکہ پانی سے ہی جو ہے وہ بیسیکلی زندگی ہے. تو پانی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایگریکلچر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ہے بزنس بھی بہت خوب ہے، کیونکہ آپ کے پاس فصلیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، تو آپ اس کو استعمال بھی کریں گے، آپ اس کو جو ہے یعنی بیچیں گے بھی، آگے سے سیل بھی کریں گے، آپ کا بزنس بھی ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے پاس تھیں، اور ان میں جو مین چیز تھی وہ کیا تھی کہ بارش. سورس کیا تھا ان کی خوشحالی کا؟ بارش تھا. تو اس چیز میں ان کے لیے کیا ہے؟ نشانی ہے. اب یہاں پر جو ہے یعنی یہ کہا گیا کہ یعنی کیا ہے کہ بہت زیادہ ان کے پاس یعنی ہر طرح سے جو آبپاشی کا نظام تھا وہ بہت بہترین تھا.
اور اسی وجہ سے یعنی باغات ہی باغات، جیسے یہاں پر آنا کہ جنتان عین یمین و شمال، کہ یہ بیسیکلی ان کے جو انہوں نے پانی کو روکنے اور ذخیرہ کرنے کا جو طریقہ کیا، بند بنائے، ڈیمز بنائے، تو اور اس کے بعد بہترین جو ہے اریگیشن سسٹم جو ہے وہاں پر رکھا، تو اس ساری وجہ سے کیا تھا کہ ان کے پاس یعنی بہتات تھی اور باغات ہی باغات تھے۔ اور یہ ایکچولی کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان تھا، یعنی جو مین چیز ہے بارش ہے، جو جس پہ کہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، وہ ان کے بس میں نہیں تھی۔ اگر بارش نہ ہو تو ڈیم کسی کام کا نہیں ہے، کوئی اریگیشن سسٹم جیسا بھی آپ بنا لیں کچھ بھی آپ کے کام نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے پاس جو ہے بارش کا پانی نہیں ہے۔ تو بارش کس کی طرف سے تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ تو ایکچولی کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر بہت بڑا احسان تھا۔ اور ویسے بھی اس سے آگے بھی بڑھ کر اگر آپ سوچیں کہ وہ جو یعنی بارشوں کے بعد انہوں نے بارشوں کے پانی کو ذخیرہ کیا، ڈیمز بنائے، تو وہ بھی ایکچولی کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عقل اور شعور دی، جس کو ذہانت دی، جس کو کہ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ڈیمز بنائے۔ اب کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس میں سے کھاؤ، یعنی پتہ کیا چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں دیتے ہیں کہ انسان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ نعمتوں سے ہمیں منہ موڑنے کا نہیں کہا گیا، نعمتیں کس لیے ہوتی ہیں کہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے، لیکن ایک چیز جو ہے اس کے ساتھ کنڈیشن سیٹ کی جاتی ہے، ایک چیز جو ہے اس کے بعد یعنی اس کو ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ نعمتوں کو پا کر انسان اپنے رب کو نہ بھولے، وشکرو لہ، کہ اس کا شکر گزار بندہ بن کر رہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اب یہاں دیکھیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ ان کا جو خوشحالی کی ریزن تھی وہ کیا تھی؟ بارش تھی، اور اسی چیز میں ان کے لیے نشانی تھی۔ نشانی کیا تھی؟ کہ سائن سمبل کیا ہوتا ہے؟ سائن اور سمبلز دیکھ کے یعنی بیسیکلی یہ کائنڈ آف ریمائنڈرز ہوتے ہیں، کہیں پر بھی آپ کوئی سائن دیکھتے ہیں، کوئی سمبل دیکھتے ہیں، تو وہ آپ کو کسی نہ کسی چیز کے بارے میں پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے، یا آپ کو کسی چیز کے بارے میں یاد کروا رہا ہوتا ہے، یاد دہانی ہوتی ہے۔ تو اس بارش میں، اس خوشحالی میں کیا تھا؟ ان کے لیے ایک نشانی تھی، ہر دن کی، ہر وقت کی ایک نشانی تھی، ایک یعنی ریمائنڈر تھا کہ جو کچھ ان کے پاس آج ہے، جتنی بھی خوشحالی ہے، جتنی بھی فراوانی ہے نعمتوں کی، اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں ان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ سراسر ان کے رب کی مہربانی ہے، جو کہ رب کیا ہے؟ رب غفور، بخشنے والا رب ہے، کیونکہ بارش پر ان کا کنٹرول نہیں ہے۔ اور لیکن ہے کیا کہ وہی بات کہ جیسے نارمل کا رویہ ہوتا ہے، اور وہی چیز قوم سبا میں بھی آئی کہ ہر روز ان کو یہ ریمائنڈر مل رہا تھا، اپنی نعمتوں کو استعمال کرتے تھے، عیاشی کر رہے تھے، عیش کر رہے تھے، عشرت میں پڑے ہوئے تھے، تو ہر روز ان کو یہ ریمائنڈر مل رہا تھا کہ یہ عیش و عشرت جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ ریمائنڈر تھا کہ وہ اس چیز کو سمجھیں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں، اور اس چیز میں یعنی کیا ہے کہ غافل نہ ہو، نعمتوں پہ پڑھ کر جو ہے اپنے رب سے غافل نہ ہو۔ لیکن کیا ہے کہ انہوں نے اس چیز پر غور نہیں کیا، اور خود ہی کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیا۔ اور یہ بڑا ہی کامن رویہ ہے کہ جب انسان کے پاس کچھ بھی تھوڑا سا آ جائے، کسی بھی طرح کی کوئی نعمت آ جاتی ہے، تو اسے لگتا ہے کہ بس یہ اس کا کوئی اپنا ہی کمال ہے، اس کا کوئی اپنا ہی عمل دخل ہے، اس کی اپنی ہی کوئی محنت کا نتیجہ ہے۔ ادروائز یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیچ میں سے کیا کرتا ہے؟ بالکل جو ہے نا ایکسکلوڈ کر دیتا ہے، بالکل نکال دیتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ شاید اس کا اس پر جو ہے نا مکمل کنٹرول ہے۔ اور یہی وہ سوچ ہوتی ہے کہ جب انسان اس نشانی سے اس کی نظریں ہٹتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ناشکری کی طرف چلا جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے کہ انہی نعمتوں سے اپنے رب کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ وہ نعمتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ وَاشْكُرُوا لَهُ، کہ اپنے رب کے شکر گزار بن جاؤ۔ اور شکر گزاری کیا ہے؟ کہ اپنے رب کی نعمتوں کو اسی کی اطاعت اور فرمانبرداری میں، اسی کی رضا کو پانے کے لیے، اسی کو خوش کرنے کے لیے، اسی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے، نہ کہ اس کی نافرمانی میں استعمال ہو۔
تو کیا تھا کہ یہ قوم بھی جو ہے وہ ناشکری میں پڑ گئی۔ اور اس میں بھی دیکھیں کہ اب ہم تھوڑا سا اپنے رویے کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا بھی ایسا ہی ملتا جلتا سا رویہ ہوتا ہے کہ نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں اور ہم کریڈٹ جو ہے نا دوسری چیزوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم ان نعمتوں کو کسی اور طرف جو ہے منسوب کر دیتے ہیں، کریڈٹ دے دیتے ہیں، تو پھر شکر بھی نہیں ادا کر پاتے۔ جیسے صحت ہے نا، صحت اچھی ہوتی ہے، اچھا کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائم تھوڑا سا کچھ بھی ڈاؤن ہوا، صحت اچھی یعنی ہم نے کچھ چیزیں کی جیسے ایکسرسائز وغیرہ شروع کر دی، اچھا کسی نے بتایا کہ یہ چیزیں کھایا کریں، کوئی ڈائٹ تھوڑی اچھی کر لی، تو ڈاکٹرز کے پاس چلے گئے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ہم تھوڑے اچھے ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، یعنی فوراً یعنی ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اچھا صحت اچھی ہے تو بس اس کا مطلب ہے چونکہ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں شاید اس لیے ہماری صحت اچھی ہے، اسی لیے ہم بہت فٹ ہیں، ہم چونکہ بہت اچھا یعنی اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھتے ہیں تو شاید اس لیے ہماری صحت اچھی ہے، اور یہ کہ ہمارا ڈاکٹر بہت اچھا ہے، ہمیں بہت اچھے اچھے مشورے دیتا رہتا ہے تو شاید اس لیے ہماری صحت اچھی ہے۔ ایکچولی ہم اس ٹائم پہ اپنے رب کو بھول رہے ہوتے ہیں۔ صحت جو ہے، یہ صحت کی نعمت کیا ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان یعنی اس پر زوال آنا شروع ہوتا ہے، یعنی اس کی صحت جو ہے وہ بگڑنا شروع ہوتی ہے، تو پھر یہ ساری ایکسرسائزز کچھ بھی وہ کھاتا رہے، لوگ یہ کہیں گے یہ کھا لیں یہ کھا لیں، وہ ہر چیز جو ہے اس کو ٹرائی کرے گا، ہر چیز کو جو ہے وہ آزمائے گا، لیکن کچھ بھی کوئی بھی چیز جو ہے نا اس پر کوئی فرق نہیں ڈال رہی ہوتی۔ تو اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ ایکچولی نعمت جو ہے ٹوٹلی پیورلی جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم اور اس کا فضل ہوتا ہے، اس کا کرم ہوتا ہے۔ اور لیکن انسان کیا ہے، یہ ان تمام چیزوں میں پڑ جاتا ہے کہ شاید پتہ نہیں اس وجہ سے یہ چیز میرے پاس ہے، شاید یہ اس وجہ سے میرے پاس یہ چیز ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ وہی بات ہے کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ایکسرسائز کی وجہ سے ہماری صحت اچھی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم ایکسرسائز کرتے رہیں گے تو ہماری صحت ہمیشہ اچھی رہے گی، ہماری ڈائٹ کی وجہ سے صحت اچھی ہے، ہم ڈائٹ ہمیشہ اچھی رکھیں گے تو ہم کبھی بیمار نہیں ہوں گے، ہماری صحت ہمیشہ، ہمارا جسم یوں ہی چلتا پھرتا رہے گا، ہماری صحت ہمیشہ یوں ہی اچھی رہے گی۔ تو اس پر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ شاید میرا اپنی صحت پر کوئی کنٹرول ہے، کہ جیسے کہ قوم سبا کو بھی لگا کہ اچھا ہم نے ڈیمز بنا رکھے ہیں بڑے زبردست اور بہت مضبوط، بہت بڑے بڑے ڈیمز انہوں نے بنا رکھے تھے، تو ان کو کیا لگتا تھا کہ یہ تو ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں، یعنی ہماری جو خوشحالی ہے اس پر کمپلیٹلی ہمارا کنٹرول ہے اور ہم یہ کہیں یعنی ہمارے سے جانے نہیں لگی۔ تو یہی چیز ہے کہ جب ہمارے پاس بھی کیا ہے کہ صحت ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ایکسرسائز اور ڈائٹ کی وجہ سے، اچھے ڈاکٹر کی وجہ سے ہم ہمیشہ یوں ہی رہیں گے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اسی صحت کو کہاں استعمال کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، بھول ہی جاتا ہے کہ یہ صحت جو ہے وہ رب کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ اور اسی طرح جیسے دیکھیں کہ اگر ہم یعنی یہاں پر ہے کینیڈا میں ہے تو الحمدللہ بڑا پیس آف مائنڈ ہے، ہر لحاظ سے انسان جو ہے امن میں سکون میں رہتا ہے اور کسی قسم کا کوئی خطرہ یا کچھ اس طرح سے نہیں ہوتا، یعنی کیا ہے کہ دنیا میں بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر کہ ہر وقت آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور یعنی کسی بھی قسم کا آپ کو سکون جو ہے وہ میسر نہیں ہے، زندگی جو ہے بہت مشکل اس میں گزرتی ہے۔ تو اب یہ سمجھنا کہ شاید اچھا ہم چونکہ کینیڈا میں ہیں تو اس لیے امن میں ہے اور ہمیشہ امن میں رہیں گے، اور یہ کہ شاید یہ امن کیوں ہے، یہ پیس آف مائنڈ کیوں ہے، کینیڈا کی وجہ سے ہے، یعنی چیزوں کو ہم جو ہے منسوب کر دیتے ہیں دوسری چیزوں کی طرف۔ اسی طرح اگر اچھی جاب ہے تو ہم اس کو کدھر کریڈٹ دے دیتے ہیں کہ بھئی چونکہ ہم بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، ہم بڑے سمارٹ ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری جاب ہے۔ اور اسی طرح یعنی ایون کہ یعنی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز اولاد کے معاملے میں بھی، بچوں کے معاملے میں بھی یعنی انسان کو ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ بھی اس کا اپنا ہی کوئی کمال ہے، یعنی اگر کسی کے پاس جو ہے اگر بیٹے ہی بیٹے ہیں اور ہر بار جو ہے بیٹا ہی پیدا ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کو بھی یعنی ان کے ذہن میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ شاید یہ جو بیٹے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں دیے جا رہے ہیں تو شاید اس میں بھی ہمارا اپنا ہی کوئی کمال ہے۔ اور
یعنی یہ سوچ انسانوں کی بن جاتی ہے. اور اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ ایک بار ایسی کسی خاتون کے پاس جو ہے وہ آئی تھنک 2 یا 3 بیٹے ہوں گے. تو ایسے کسی نے کہا کہ اچھا بھئی آپ کا دل نہیں کرتا کہ یعنی بیٹی بھی ذرا ہونی چاہیے، دونوں ہی سبحان اللہ، بیٹا ہو بیٹی ہو دونوں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. اور تو ایسے ہی نہیں کسی نے بات کی کہ آپ کا بیٹی کے لیے دل نہیں ہوتا. تو انہوں نے جیسے ہنستے ہوئے کہا کہ نہیں نہیں، میرے ہسبینڈ تو کہتے ہیں مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے. یعنی آئی مینس یہ اسٹیٹمنٹ ایسے لگ رہی ہے کہ جیسے یہ اللہ کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ کوئی یعنی ان کا اپنا ہی کمال ہے کہ ہر بار جو ہے ان کے ہاں بیٹا ہو جاتا ہے. تو یہ سوچ جو ہے نا انسان کی ایک ڈیولپ ان سائڈ ہو جاتی ہے. اور وہی بات ہے نا کہ آپ کے ان سائڈ جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ آپ کے اندر سوچ ہوتی ہے، تو وہی چیز جو ہے پھر آپ کی زبان پہ بھی آ جاتی ہے. تو کیا ہے کہ یعنی اب اس چیز میں جو ہے نا یعنی ان کے لیے نشانی تھی. اور ہمارے لیے بھی یہ جو جتنی بھی نعمتیں ہیں ان تمام میں جیسے صحت ہے، امن ہے، جو ہے اچھا سورس آف انکم ہے، اولاد ہے، ان تمام چیزوں میں ہر روز کی ایک نشانی ہے. ہر روز کے یعنی سوچنے کی، دیکھنے کی ایک نشانی ہے، ایک ریمائنڈر ہے کہ ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ صحت اچھی جو ہے یہ رب کی طرف سے ہے. اینی ٹائم جو ہے اس کو واپس بھی لیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ برقرار ہے تو یہ رب کی مہربانی ہے. اور اسی طرح باقی ساری چیزیں بھی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ یعنی کیا ہے کہ وہی بات کہ جیسے صحت ہے، آپ جو کچھ بھی کر لیں کچھ بھی افیکٹ نہیں ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں صحت دینی تو کوئی چیز جو ہے وہ اثر نہیں کرے گی. اسی طرح کیا ہے کہ اچھی جاب ہے، یعنی اگر ہم سمجھیں کہ صرف تعلیم اور ذہانت ہی کی وجہ سے جاب ملتی ہے، تو آپ کو بہت سارے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو کہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، اچھے خاصے اسمارٹ اور انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، لیکن بیچاروں کو اچھی جاب جو وہ ڈیزرو کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں ملتی. اٹ مینس کہ یہ کمال جو ہے نا ایجوکیشن اور سمارٹنس کا نہیں ہے، یہ سراسر پیورلی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے. کوئی بھی نعمت جو ہے صرف اور صرف اسی کے فضل سے ملتی ہے. اور اسی طرح باقی چیزیں بھی ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ رب کی مہربانی ہے. اور یہی ایک نشانی ہوتی ہے ہر نعمت میں، جس کو کہ کہا گیا کہ انسان جو ہے اس پر یعنی غور کرے اور اس کو جو ہے ہمیشہ یاد رکھے. اور پھر کیا ہے کہ بلدتن طیبہ، کہ یہ شہر کیسا تھا، یعنی ان کا جو رہنے کا جو جگہ تھی، جو شہر تھا وہ کیسا تھا، طیبہ. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ طیبہ بول رہے ہیں. یعنی کس قسم کا تھا کہ ہر لحاظ سے یعنی بہترین تھا، ہر لحاظ سے بہت اچھا تھا. مینس کہ سرسبز سرسبز تھا، زرخیز تھا. اور انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک شہر کی فضا ہوتی ہے کہ بہت صاف ستھری سی، کہ جس میں آپ کو یعنی خوشگوار قسم کا سانس جو ہے وہ آتا ہے. ایک جگہ ہوتی ہے کہ اچھا وہاں پر آلودگی ہے اور اچھی یعنی آپ کو فیلنگز نہیں آتی کسی جگہ پر جا کر. اور سم ٹائمز کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ کو جا کر بہت اچھا فیل ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ کیا تھا، بہت ہی یعنی اس کی فضا جو ہے اس شہر کی بہت اچھی تھی. اور اسی طرح جو موسم تھا وہ بھی ہر لحاظ سے اعتدال میں، اور رزق کی فراوانی تھی، اور جو ہے عیش و عشرت کا سامان تھا، نعمتوں کی بھرمار تھی، یعنی بہت زیادہ تھیں، کثرت میں تھیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس شہر کو جو ہے وہ طیبہ بنا رہی تھی. یعنی ہر طرح سے جو ہے جسے کہہ لیں کہ سوٹیبل، کہ کسی بھی قسم کا کوئی جسے کہہ لیں کہ وہاں پر کوئی شر، کوئی ضرر، کوئی اس قسم کی بے سکونی کچھ نہیں تھا. یعنی ہر کوئی جو ہے وہاں پر بہت جو ہے وہ خوش و خرم جو ہے وہ زندگی گزار رہا تھا، ہر لحاظ سے جسے کہہ لیں کہ سوٹیبل جو ہے وہ سٹی تھا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، رب غفور، کہ رب کیا ہے ان کا بخشنے والا ہے. اب یہ دو چیزیں جو ہیں یعنی بڑی زبردست ہیں، اور جسے کہہ لیں کہ خوش قسمتی کی انتہا ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ دونوں چیزیں میسر ہو جائیں. ایک تو یہی کہ دنیاوی نعمتیں ملنا،
اور پھر دنیاوی نعمتوں کی یعنی بہتات ہونا، کیونکہ یہ دنیا کی نعمتیں بھی جو ہے نا، دنیا کی جو رزق کی فراوانی ہے، ہر طرح کے رزق کی اس میں جو ہے اچھی صحت بھی ہے، جسم بھی ہے، اور پھر اولاد اور رشتے اور مال اسباب، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ جو رزق کی فراوانی ہے، یہ ہر انسان کو نہیں ملتی۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی سراؤنڈنگ میں کہ یعنی کیا نظر آتا ہے کہ کسی کے پاس کچھ ہے، کوئی پرابلمز ہیں، کسی کے پاس کچھ پرابلمز ہیں، اور کسی کو یعنی کچھ لوگ جو ہیں کچھ نعمتوں سے ہمیں محروم نظر آتے ہیں۔ تو اینی وے یعنی کوئی ایسا شخص کہ جس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا بھی بہت عطا کر دے، دنیا بھی بہت عطا کر دے، اور اس پر اس کے ساتھ یہ وعدہ بھی ہو کہ اگر وہ شکر ادا کرتا ہے تو اسے آخرت بھی بہترین ملنے والی ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی دنیا بھی بے شمار ہو، اور اس پر رب غفور، اس مہربان رب کا یہ وعدہ ہو کہ اگر وہ وشکرو لہ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو کیا ہوگا، آخرت بھی بہترین قسم کی پاؤ گے۔ تو اٹ مینس کہ یہ یعنی خوش قسمتی کی انتہا ہے۔ اور کیا ہے کہ یعنی ایکچولی اگر ہم دیکھیں کہ یہ شکر ہی ہے جو کہ انسان میں یعنی بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ عاجزی کو پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان جو ہے شکر گزار ہے تو ہی کیا ہے کہ اس میں عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، اور یہ کہ فرما برداری کی طرف جائے گا، محبت ہوگی۔ کیونکہ یعنی اس کو اگر ہم عام اس میں دیکھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے لیے کچھ کر دے، کوئی مہربانی، کوئی احسان کر دے، تو شکر کیا ہے کہ صرف یعنی کیا ہوگا کہ آپ کے دل میں اس کے لیے بڑی اچھی سی فیلنگز آ جائیں گی، محبت پیدا ہو جائے گی، اور یہ کہ آپ اس کے سامنے جو ہے نا یعنی بہت سر نہیں اٹھائیں گے، آپ اس کے سامنے بہت اکڑیں گے نہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تو یعنی مجھ پر احسان کرنے والا ہے، اس نے میری ذات پر احسان کیا تھا۔ یعنی یہ انسانوں کا معاملہ ہے کہ انسانوں میں سے کوئی ہم پر کوئی ہمیں کوئی فیور دے دے، کوئی ہمارا کام کر دے، کوئی ہماری مدد کر دے، یا یہ کہ کوئی کسی بھی طریقے سے ہمارے ساتھ اس نے کوئی بھلائی کر دی ہو، تو ان ریٹرن کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے سامنے جو ہے بہت یعنی انکساری اختیار کرتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں، اور اطاعت بھی، جیسے میں نے بات کی تھی کہ شکر کی وجہ سے انسان میں اطاعت بھی آنی چاہیے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ شخص جو ہے یعنی آپ کا محسن آپ سے کوئی کام کہہ دے، تو آپ کو اچھا لگے نہ لگے، مشکل لگے آسان لگے، جیسے بھی ہو، آپ اس کو نہ نہیں کرتے، آپ کو تھوڑی سی حیا آتی ہے نہ کرتے ہوئے کہ بھئی اس نے تو یعنی اس کے تو مجھ پر اتنے احسان ہے، اگر آج اس نے مجھے کوئی کام کہہ دیا ہے تو آپ کو نہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، ایون دو کہ آپ کو مشکل بھی لگ رہا ہوتا ہے۔ یعنی بیسیکلی شکر انسان میں عاجزی، انکساری، اطاعت و فرمانبرداری، محبت کا جذبہ، اور ان ریٹرن، اور یعنی احسانات کے بدلے میں ان ریٹرن جو ہے نا کچھ کر دینے کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے، اور یہی شکر ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں انسان میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ شکرا اور ہے، اس میں شکر گزاری نہیں ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، رب غفور ہے۔ اور یعنی جیسے ابھی ہم نے اس کی بات کی کہ انسان بہت ہی لکی پرسن ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دے، اور دنیا میں شکر گزاری پر یعنی نعمتوں پر شکر گزاری پر اس کے ساتھ آخرت کا بھی وعدہ کر لے، تو کیا ہے کہ یعنی یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور یہ بھی چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے، یعنی انسان میں شکر گزاری جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے جب وہ اس چیز کا احساس کر لے کہ یہ نعمتیں جو ہیں یعنی بیسیکلی ایک ذریعہ ہیں رب کے قریب ہونے کا۔ یہ نعمتیں ہمیں دی جاتی ہیں تو ایکچولی اس میں بھی یعنی ایک تو ہمارا فائدہ ہوتا ہے، ہم ان نعمتوں کو یعنی ہمیں جو ہے ان نعمتوں کی وجہ سے ہم جو ہے سہولت میں آ جاتے ہیں، ہماری ضرورت کو پورا کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں سہولت دے رہی ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ہمیں اس چیز کا بھی فائدہ مل رہا ہوتا ہے کہ انہی کے ذریعے سے ہم اپنے رب کے قریب بھی جا سکتے ہیں۔ یعنی وہی نعمتیں ہوتی ہیں کہ یا تو ان نعمتوں کو پا کر ہم اپنے رب سے دور ہو جائیں گے،
یا پھر ان نعمتوں کے ذریعے سے اپنے رب کے قریب ہو جائیں گے۔ تو سبحان اللہ، بہت ہی زبردست قسم کی مہربانی ہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو دنیاوی نعمتیں جو ہے وہ عطا کرتے ہیں، کیونکہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ یعنی مال ہی کی مثال لے لیں کہ اگر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی نعمت دے رکھی ہے اور اس کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو سبحان اللہ، یعنی اس کے ذریعے سے وہ اپنے رب کے قریب ہو جائے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ اب انہوں نے کیا کیا؟ جو قوم سبا تھی، فَأَعْرَضُوا، بس انہوں نے منہ پھیر لیا۔ فَأَرْسَلْنَا، پھر بھیجا ہم نے، علیہم، ان پر، سیل العارمی، ایک زوردار جو ہے نا، یعنی زوردار قسم کا سیلاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر بھیجا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ، اور بدل دیا ہم نے ان کو، بِجَنَّتَيْهِمْ، ساتھ ان کے دو باغوں کے، جنتینی، دو باغ، یعنی ان کے جو دو باغ تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر سیلاب بھیجا، اور سیلاب کے ذریعے سے ان کے ان دو باغوں کو، جو کہ زبردست قسم کا پھل اور ہر چیز اگا رہے تھے، ان کو کس سے بدل دیا؟ ذواتی، ذواتی اکولن، خمتیوں و اتلن، کہ یعنی ایسے باغوں میں بدل دیا جن کے میوے کیا تھے؟ بدمزہ تھے، یعنی ان کا جو پھل تھا وہ انتہائی، جسے کہہ لیں کہ بدمزہ، کڑوا اور بہت ہی یعنی خراب قسم کا۔ وشیئن، اور کچھ، من سدر قلیل، کچھ بیریاں تھیں تھوڑی سی، یعنی اگر کچھ جو ہے اول تو یعنی جو کچھ اس سیلاب کے بعد وہاں پر اگ رہا تھا وہ انتہائی بدمزہ تھا، یعنی کھانے کے قابل نہیں تھا، انتہائی کڑوا اور کسیلا تھا۔ اور کچھ جو ہے یعنی بیریاں تھیں، اور بیریاں بھی دیکھیں کہ جو ہے نا ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ ایک تو جب اس طرح سے یعنی جڑی بوٹیاں اور جھاڑ جھنکار یہ سب کچھ جب ہو جاتا ہے اور زمین جو ہے زرخیز نہیں رہتی، اچھی نہیں رہتی، تو پھر بیری بھی جو ہے نا اس کا پھل بھی کچھ اتنا اچھا نہیں ہوتا، یعنی وہ اس قدر جو ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا ترشی کی طرف ہوتا ہے، مینز کہ وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ذالک، یہ، جزیناہم، سزا ہم نے ان کو دی، بیما کفرو، بسبب اس کے جو انہوں نے کفر کیا، یعنی یہ سب کچھ کیوں تھا؟ ان کی ناشکری کے سبب تھا۔ وحل، اور نہیں، نجازی، ہم سزا دیتے، الا الکفور، مگر ناشکرے کو، یعنی ہم جو ہے سزا نہیں دیتے مگر ناشکرے کو، یعنی اس قسم کی سزا جو ہے نا اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں دیتے، ہاں اگر کوئی ناشکری کرے تو پھر ضرور اس کو جو اس قسم کی سزا جو ہے وہ دی جاتی ہے، یعنی اس کی نعمتیں جو ہے وہ اس سے لے لی جاتی ہیں، اس کو جو ہے بدل دیا جاتا ہے۔ اب یہاں جو ہے ایک تو ہم نے ان کا پڑھا کہ یعنی کیا تھا کہ خوشحالی تھی کہ ان کے یہاں بارشیں تھیں، اور دوسرا یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے ڈیم بنا لیے اور پانی جو ہے اس کو جو ہے اس کا ذخیرہ کیا۔ اب کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے جو یعنی جو انہوں نے ڈیم بنا رکھا تھا اس کو جو ہے وہ یعنی توڑ دیا، سیلاب آیا، یعنی اتنا زور کا، اتنا زبردست قسم کا سیلاب آیا کہ ڈیم جو ہے وہ سہ نہیں سکا، ڈیم جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور پورا پانی جسے کہہ لیں کہ اس نے جو ہے ساری کی ساری جو ان کی فصلیں تھیں اور ہر چیز جو تھی اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور سبحان اللہ، یعنی یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، بہت ایزی ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیلاب آتا ہے تو کس طرح سے جو ہے یعنی تباہی پھیلتی ہے کہ جانور، مویشی اور فصلیں، گھر بار، ہر چیز جو ہے وہ تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے، یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چیزیں تباہ ہو گئیں، اور اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کہ یعنی زمین کی زرخیزی بھی کیا ہوتا ہے کہ سیلاب جو ہے زمین کی زرخیزی کو بھی بہا کر لے جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی سیلاب کے بعد جو ہے زمین ویسی سی زرخیز نہیں رہتی، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر پانی بہت زیادہ ہو اور بہت دیر تک وہاں پر رہے تو پھر بھی وہ زمین جو ہے وہ اس طرح سے قابل کاشت نہیں رہتی جس طرح کے سے پہلے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بہت ہی ایک امپورٹنٹ جو ہے نا وہ لیسن ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انسان جب نعمتوں کی قدر نہیں کرتا تو نعمتیں جو ہے نا وہ چھین جاتی ہیں، نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ واپس لے لیتے ہیں، اور نعمتوں کو
پروٹیکٹ کرنے کا ذریعہ ہی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا شکر گزار ہو، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں اس کی وہ شکر گزاری بجا لے۔ یہی چیز انسان کی نعمتوں کو، اس کی یعنی نعمتوں میں اضافے کا بھی باعث بنتی ہے، اور نعمتوں کی حفاظت کا بھی سبب بنتی ہے۔ جیسے آتا ہے نا کہ سورہ ابراہیم میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ڈیفینیٹلی، لازم، ضرور بضرور جو ہے وہ زیادہ دوں گا۔ اور ایسے ہی ہے نا کہ یعنی بچوں کی مثال لیں کہ اگر دو بچے ہیں، آپ دونوں کو جو ہے نا کوئی ڈیوائس لے کے دے دیتے ہیں۔ ایک بچہ جو ہے وہ اس کو یعنی آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کی یہ لمٹس ہیں، آپ نے اس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ ایک بچہ جو ہے لمٹس کو کراس کرتا ہے، بڑے برے طریقے سے اس کو استعمال کرتا ہے، تو آپ اس کو بیسیکلی اس سے اس چیز کو واپس لے لیتے ہیں کہ بھئی تم اس قابل نہیں ہو، تم ڈیزرو نہیں کرتے کہ تمہیں یہ دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کیا کیا؟ نافرمانی کی۔ جس طرح سے نعمت کو استعمال کرنے کا رائٹ تھا، اس نے اس طرح سے اس نعمت کو استعمال نہیں کیا، نعمت اس سے چلی گئی۔ اور دوسرا بچہ ہے، آپ اس کو دیتے ہیں ایک ڈیوائس اور وہ بہت اچھے سے استعمال کرتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، جیسے آپ نے کہا ایگزیکٹلی ویسے ہی کرتا ہے، تو آپ کا خواہ میں دل کرے گا کہ اس بچے کو میں کچھ اور بھی لے کے دے دوں، کچھ اور نئی بہتر چیز آئے گی تو آپ اس کو وہ بھی لے کے دے دیں گے، کہ بیکاز وہ کیا تھا، اس کا رویہ جو ہے وہ شکر گزاری پر مبنی تھا۔ تو بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے کہ کوئی بھی نعمت ہے، اگر انسان ان نعمتوں کو پا کر جو ہے اپنے رب کی شکر گزاری کرتا ہے، تو وہ شکر گزاری جو ہے اس کی نعمتوں کو محفوظ بھی کرتی ہے اور اس میں اضافے کا بھی باعث بنتی ہے۔ اور یہ چیز بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے یہاں پر کہا نا کہ کلو من رزق ربکم، کہ اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ، وشکرو لہ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو بات یہ ہے کہ نعمتوں کو انجوائے کرنا چاہیے، نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے، اور ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ رب نے نعمتیں دی ہوں تو انسان پھر بھی جو ہے نا اس کی حالت ایسی ہو کہ دیکھنے والے کو لگے کہ شاید اللہ نے اس کو کچھ نہیں دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نعمت ہو تو نعمت کا اثر بھی انسان پر جو ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ تو لیکن اصل جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نعمتیں جو دنیا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ استعمال کے لیے دیتے ہیں، کہ انسان ان کو استعمال کرے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ نعمتیں جو ہے نا وہ یعنی دنیا جو ہے وہ انسان کو استعمال کرنا شروع کر دے۔ انسان کو نعمتوں پر جو ہے وہ حکمرانی کرنی چاہیے اور نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ ایسا انسان نعمتوں میں پڑ جائے کہ یعنی بجائے نعمتوں کو اون کرنے کے، نعمتیں انسان کو اون کرنا شروع کر دیں۔ خود کو جو ہے نا یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نعمتیں جو ہے نا اس کو آکوپائی کر لیں اور انسان بالکل جو ہے نا یعنی اتنا زیادہ نعمتوں ہی میں جو ہے یعنی جو خوشحالی جو اللہ تعالیٰ نے مول و دولت دے رکھا ہے اسی میں اس قدر جو ہے وہ غرق ہو جائے، اتنی اپنی خوشحالی میں چیزوں میں مست ہو جائے دنیا میں کہ وہ اپنے رب ہی کو بھلا ڈالے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ یعنی دنیا کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے، دنیا کو اتنی ڈھیل نہیں دینی چاہیے کہ دنیا ہم پر حاوی ہو جائے، بلکہ کیا ہے کہ دنیا سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور ایکچول اس کا فائدہ کیا ہے، اصل فائدہ کیا ہے، کہ اس دنیا کے ذریعے انسان اپنی آخرت تک پہنچے، اپنی آخرت کو کمائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا ایسی اس پر سوار ہو، ایسی اس پر مسلط ہو، ایسی اس پر حاوی ہو کہ اس کی آخرت کو بگاڑ کر رکھ دے۔ نہیں، بلکہ کیا ہے کہ دنیا پر جو ہے وہ حکمرانی کرے اور اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو جو ہے وہ کمائے۔ اور پھر کیا ہے، یعنی وہی بات کہ جب انسان جو ہے وہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں جو ہے وہ چھین لیتے ہیں، بدل جاتی ہیں، جیسے کہ قوم سبا کے ساتھ بھی ہوا۔ اور پھر یہ کہ یہ چیز بھی بہت یعنی کلیئرلی بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی جو ہے یعنی لوگوں کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے، بلکہ کیا ہے کہ اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو پھر وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیا جائے۔ یعنی اگر آپ نے بچے سے ڈیوائس واپس لیا جس نے کہ اس کو بڑا اس کا غلط استعمال کیا تھا، تو کوئی دیکھنے والا آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ اوہو آپ نے بچے کے ساتھ ایسے کیوں کیا، کوئی بات نہیں اگر وہ ساری ساری رات اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے جو ہے وہ گیمز کھیلتا تھا تو اس کو کھیلنے دیتے، کیوں آپ نے واپس لیا اس کا ڈیوائس، نہیں، کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا۔
بلکہ کیا ہے کہ سب یہی کہیں گے کہ ہاں بھائی یہ ڈیزرو کرتا تھا، کیوں اس نے اس کا غلط استعمال کیا، کوئی آپ کو غلط نہیں کہے گا۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ یعنی جب انسان ناشکری کرتا ہے تو بیسیکلی انسان ڈیزرو کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے یعنی اس کو ایسی جزا جو ہے وہ ملے۔ اور اب یہ بھی دیکھیں کہ سیم وہ چیز یعنی ہمیں نظر کیا آ رہا ہے کہ ایک نعمت جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی، پانی کی، بارش کی، اور جو انہوں نے ڈیمز بنا رکھے تھے، کہاں وہی نعمت جو ہے ان کی عیش و عشرت کا، ان کی خوشیوں کا، ان کے زبردست یعنی جو طرز زندگی ہے اس کا سبب تھا، یعنی اس سے جو ہے وہ خوش تھے، خوشحالی تھی۔ اور سیم وہی چیز جو ہے ان کی بربادی کا بھی سبب بن گئی، یعنی سیم چیز سے اگر وہ خوشی لے رہے تھے تو اسی چیز سے جو ہے ان کو یعنی جو ہے وہ نقصان بھی ملا، تباہی بھی ملی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی یہ چیز بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں یعنی نعمتوں ہی کی بات ہے نا کہ نعمتیں ہوتی ہیں تو جب انسان کا رویہ جو ہے وہ ناشکری کی طرف چلا جاتا ہے تو وہی چیزیں آپ کے لیے ٹارچر کا بھی سبب بن جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اولاد ہے، یعنی نعمت ہے، اور اگر یعنی خدا نخواستہ انسان جو ہے اپنی اولاد کے بارے میں بہت لاپرواہ رہا، جو ذمہ داری اس پر عائد تھی اس نے نہیں پورا کیا، یعنی اپنی بچوں کی بہترین جو ہے تعلیم و تربیت کرنا، اس کو اچھے طرز پر جو ہے دین سکھانا، اس کی اچھی تربیت کرنا، اگر انسان ایسا نہیں کرتا اور خدا نخواستہ اس کی اولاد جو ہے نافرمان ہو جاتی ہے، بدتمیز ہو جاتی ہے اور سرکش ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہاں وہی اولاد جو ہے وہ نعمت تھی، اسی کو پا کر وہ بہت خوش تھا، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی چیز اس کے لیے اذیت کا باعث بن جاتی ہے، وہی چیز اس کے لیے جو ہے وہ ٹارچر کا سبب بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ جیسے شوہر ہے، نعمت ہے، لیکن سم ٹائمس وہی شوہر جو ہے وہ اذیت کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح بیوی ہے، نعمت ہے، لیکن سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ اذیت کا باعث بن جاتی ہے۔ جاب ہے، سورس آف انکم ہے، لیکن سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ سیم تھنگ ہوتی ہے اور وہی آپ کو خوشی کا بھی باعث بن رہی ہوتی ہے، اور لیٹر آن جو ہے آپ کے لیے اذیت کا بھی باعث بن جاتی ہے۔ اور ایسے میں یعنی ایکچولی جو ہے اب یہاں پر یہ چیزیں پتہ چل رہی ہے، ڈزنٹ میٹر کہ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان نے ہو سکتا ہے کہ وہ نعمتوں کا شکر گزار ہی ہو، لیکن پھر بھی سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ بطور آزمائش اس کے لیے چیزیں، وہی چیزیں جو کبھی اس کے لیے خوشی اور راحت کا سبب ہوتی ہیں، تو وہی چیزیں اس کے لیے جو ہے وہ پھر اذیت کا بھی سبب بن جاتی ہیں۔ تو یہ سب بھی پھر اس کے لیے یعنی آزمائش کے طور پر اس کی زندگی میں آتا ہے۔ تو اب یہاں پر بھی ایک اور لیسن ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ چیز جو ہے اس کے لیے اذیت کا باعث بن رہی ہے یا کہ خوشی کا باعث بن رہی ہے۔ اصل میں جو اصل بات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو حاصل کرنا، یعنی ڈزنٹ میٹر کہ نعمتوں سے، چیزوں سے جو دنیا اس کو ملی ہوئی ہے اس سے وہ اس کی تنگی کا باعث بن رہی ہیں یا اس کی خوشی کا باعث بن رہی ہیں۔ ہر حال میں اس کی نگاہ کس طرف رہنی چاہیے کہ ہر حال میں اس نے ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف جانا ہے، اپنے رب کی رضا کو پانا ہے۔ اگر نعمتوں سے خوشی مل رہی ہے تو اس خوشی میں بھی وہ شکر ادا کر کے ان نعمتوں کے ذریعے سے اپنے رب کے قریب ہو۔ اگر ان چیزوں سے اسے کوئی اذیت مل رہی ہے، مشکل میں پڑ رہا ہے، تو بھی وہ اس پر صبر اختیار کرے اور صبر کرتے ہوئے جو ہے اپنے رب سے جو ہے وہ امید لگائے، آئندہ رحمت کی امید لگائے اور اس کی رضا کو پانے کی کوشش کرے۔ اور پھر کیا ہے، اب ایک اور چیز ان کی خوشحالی کی جو کہ وہاں پر ان کو دی گئی تھی، اس کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے دور کر دیا۔ وہ کیا تھی؟ وَجَعَلْنَا، اور بنائے ہم نے، بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان، وَبَيْنَ الْقُرَىٰ، اور بستیوں کے درمیان، ان کے درمیان یعنی یمن والوں کے درمیان اور بستیوں کے درمیان۔ کون سی بستیوں کے درمیان؟ شام کی بستیوں کے درمیان۔ اور اللہ تعالیٰ آگے بتا بھی رہے ہیں کہ کون سی بستی؟
التی بارکنا فیہا، کہ وہ بستی کہ جس کو کہ ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ اور جیسے کہ ہمیں یعنی آلریڈی ہم نے سورہ اسراء میں بھی پڑھا تھا کہ وہاں پر بھی جو ہے مسجد اقصیٰ اور اس کے جو ارد گرد کا علاقہ ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکت والا کہا۔ تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اور جو شام کی بستیاں تھیں ان کے درمیان میں کیا کر رکھا تھا، کیا بنا رکھا تھا، قرن، بستیاں بنا رکھی تھیں۔ یعنی ان کے بیچ میں یہ جو فاصلہ تھا یمن اور شام کے بیچ میں، اس کے بیچ میں ایسا نہیں تھا کہ اچھا بالکل ویران جنگل اور کچھ بھی نہ ہو، نہیں، بلکہ کیا تھا، قرا، بستیاں تھیں، ظاہرتن، سامنے نظر آنے والی۔ یعنی بیسیکلی ان کی تجارت کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جب وہ سفر بھی کرتے تھے تو جو ان کا راؤٹ تھا جہاں پر وہ سفر کرتے تھے وہ بھی زبردست قسم کا تھا، یعنی بڑی آسانی سے وہ وہاں پر سفر کر لیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جو یعنی بیسیکلی وہ تجارت کے لیے جب یمن سے شام کی طرف وہ ٹریول کرتے تو بیچ میں جو ہے وہ بستیاں تھیں، اور بستیاں کیسی تھیں، ظاہرتن، سامنے سامنے نظر آنے والی۔ جیسے اگر پہلے زمانے کے ٹریول کو امیجن کریں تو ٹریول کب مشکل ہوتا تھا کہ جب آپ نے ایک جگہ سے سفر شروع کرنا ہے اور اب ظاہر سی بات ہے آپ سارا دن سفر کریں گے تو اس کے بعد آپ کو کہیں پڑاؤ بھی کرنا ہے، کہیں پہ ریسٹ بھی کرنا ہے۔ تو اب اگر راستہ ایسا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا بھئی راستے میں کوئی ایسی جگہ، کوئی بستی نہیں آئے گی اور بہت دور کا سفر کریں گے تو کہیں جا کر کوئی ایسا مقام آئے گا جہاں پر کہ کوئی بستی ہوگی، کیونکہ وہاں پہلے دور میں ایسا نہیں تھا کہ جیسے یہاں پر آپ کو جو ہے جگہ جگہ گیس اسٹیشنز ہیں اور کھانے پینے کا سامان ہے، واش رومز اینڈ ایوری تھنگ، سب فیسلٹیز آپ کو رستے میں جاتے جاتے مل جاتی ہے۔ تو وہاں پر بھی کیا تھا کہ یعنی اس چیز کو بڑا اچھا سمجھا جاتا کہ اچھا بھی اگر سفر کر رہے ہیں تو راستے میں زیادہ سے زیادہ بستیاں بالکل آپ کو کنارے پہ یعنی سامنے سامنے نظر آ جائیں۔ ابھی بھی اگر ہم دیکھیں، اگر ہمیں مین روڈ سے اتر کے بہت اندر کہیں جانا پڑے کسی فیسلٹی کے لیے تو وہ مشکل لگے گا۔ ہاں، اگر سڑک کے کنارے آپ کو کچھ مل جاتا ہے تو سبحان اللہ، زبردست ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھیں کہ اگر کبھی آپ ٹریول کر رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ جب بیچ میں کچھ راستہ ایسا آتا ہے کہ کچھ بھی آپ کو ادھر ادھر سائڈ پہ نہیں نظر آتا، بالکل خالی ویران ہوتا ہے، تو آپ کو فیل ہوتا ہے، یعنی آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ جب آپ ٹریول کر رہے ہیں تو سائڈوں پہ کچھ آپ کو آبادی کچھ نہ کچھ نظر آتا رہے، کیونکہ اس سے بندے کو رہتا ہے کہ اچھا بھئی ہاں ارد گرد میں کچھ ہے ہمارے، کہ ان کیس یعنی کچھ بھی اگر پرابلم ہو تو آپ کو کہیں سے بھی مدد مل سکتی ہے۔ تو بہرحال وہاں پر بھی یہی چیز تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت دے رکھی تھی کہ جہاں پر یہ تجارتی غرض سے سفر کرتے تھے اس کے بیچ میں بہت ساری بستیاں تھیں، اور وہ بستیاں بھی کیسی تھیں، ظاہرتاً، سامنے سامنے تھیں، یعنی بیسیکلی بہت آسان سفر تھا اور بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی خطرے کے۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے مقرر کی ان میں ان کی آمد و رفت، یعنی کیا تھا کہ بستیاں بھی ایسے نہیں تھی کہ اچھا 4 5 بستیاں کٹھی آ گئیں، اس کے بعد وہ ایک لمبا ٹائم ہے، ایک لمبا سفر ہے جہاں پر کوئی بستی نہیں ہے، نہیں، جگہ جگہ، یعنی ایسے مناسب ان میں فاصلے تھے کہ آپ تھوڑا سا آگے چلیں گے، پڑاؤ کا دل چاہ رہا ہے تو کر لیں، کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ایک بستی ہے۔ اور پھر کیا ہے، سیرو، چلو پھرو، فیہا، ان میں، لیالیا، راتوں کو، و ایامن، اور دنوں میں، آمینین، بے خوف و خطر، یعنی بیسیکلی ان کا سفر بھی جو ہے نا بہت آسان اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا تھا، اور یہ چیز بھی آبویسلی ان کی خوشحالی، ان کی آسودگی اور ان کی آسانی کا سبب بن رہی تھی کہ ان کے لیے اگر جو ہے وہ یعنی تجارت جو ہے بہت آسان تھی تو اس سے بھی ان کا بزنس جو ہے وہ یعنی فلرش کر رہا تھا۔ اور اب کیا تھا کہ اس نعمت کو بھی پا کر انہوں نے ناشکری کیسے کی، فقالو، انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، باعد، دوری کر دے، بینا، درمیان، اسفارنا، ہمارے سفروں کے، وظلموا، اور ظلم کیا انہوں نے، انفسہم، اپنی جانوں پر، فجعلناہم، پس بنا دیا ہم نے ان کو، احادیث، افسانے، ومزقناہم، اور ہم نے ان کو منتشر کر دیا، کلا، بالکل، ممزقن، منتشر کرنا، انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لکلی، ہر
صبارن صابر کے لیے، یعنی بہت زیادہ صبار ہوتا ہے بہت بہت زیادہ صبر کرنے والا، اور شکورن شکر کرنے والا، یعنی بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو اتنی زبردست قسم کی یہ سفر کی جسے کہہ لیں کہ سہولت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی، تو اس کو پا کر انہوں نے کیا کیا دعا کی؟ یعنی دعا مینز کہ ان کی یہ باتیں تھیں، ان کی یہ سٹیٹمنٹس تھیں، ان کی منہ سے یہ باتیں نکلتی تھیں، کیا کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفروں میں طول پیدا کر دے، دوری پیدا کر دے۔ اور ایسا کر کر انہوں نے کیا کیا؟ اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو افسانے بنا دیا، یعنی بیسیکلی صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا، اور بعد میں ان کی کیا رہ گئیں؟ جسٹ سٹوریز رہ گئیں، جسٹ ان کے قصے کہانیاں رہ گئے جو کہ لوگوں کی زبانوں پر تھے اور لوگ ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، کہ ہم نے ان کو منتشر کر دیا، پوری طرح سے منتشر کرنا، یعنی وہاں پر پھر ان کے جو ہے کچھ نہیں بچا، وہاں سے وہ لوگ جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ اجڑ گئے۔ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک جگہ رہ رہے ہوتے ہیں، ایک آبادی ہوتی ہے، لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اجڑ جاتے ہیں، یعنی وہاں اس جگہ کو چھوڑ کر اپنے سب گھر بار ایوری تھنگ چھوڑ کر جو ہے ادھر ادھر جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس چیز میں کیا ہے؟ ہر صبار اور شکور کے لیے کیا ہے؟ لآیات، نشانیاں ہیں۔ اب یہاں جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو آسانی دے رکھی تھی، لیکن آسانی سے بھی جسے کہہ لیں کہ وہ اکتا گئے کہ اتنی بھی کیا آسانی، یعنی یہ کیا کہ ہم ذرا سا ٹریول کرتے ہیں تو آگے کوئی نہ کوئی بستی آ جاتی ہے، ہمیں تو کوئی ایڈونچر ہی نہیں ہے، یعنی کچھ ذرا چیلنجنگ کچھ آنا چاہیے، یہ کیا بس آسان آسان سے ہی سب کچھ ہے۔ تو خود انہوں نے کیا کیا؟ اپنے لیے مشکل کو مانگا۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ اتنی، یعنی ہم اگر تھوڑا سا غور کریں کہ یہ بات، یہ رویہ ہم اپنے اندر جو ہے نا بہت زیادہ دیکھتے ہیں، ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ہماری بھی اسی طرح کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، اور ہم سے زیادہ یعنی ہم اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کے کہتے ہیں، یعنی آپ ان کو اتنا پرووائڈ کرتے رہیں، ہر طرح سے آپ ان کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ آئی ایم بورڈ، میں تھک گیا، میں بس اکتا گیا، میری بس ہو گئی۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ ہر طرح کی سہولت، ہر چیز مل رہی ہوتی ہے، فراوانی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ ہم بور ہو گئے، اچھے اچھے کھانے بھی مل رہے ہیں تو ہم اچھے کھانے کھا کر بھی ہم بور ہو جاتے ہیں۔ اور یہی چیز ہے، ہم اپنے اندر بھی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ یا تو نعمت ہوتی نہیں ہے، جب نعمت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بس اب تو دل بھر گیا، اب ایسے ہونا چاہیے، اب بس میری تو بس ہو گئی۔ گھر ہی ہے نا، گھر لیتے ہیں تو اتنا خوش ہوتے ہیں، واؤ کتنا اچھا ہے، کچھ عرصے کے بعد اچھا اب اس میں یہ نہیں ہے، اب اس میں وہ نہیں ہے، بس میری بس ہو گئی۔ اور یعنی کیا ہے کہ اگر چھوٹا گھر تھا، بڑا مل گیا تو بھی اس کے بعد یعنی نہ شکریہ، اب بڑا گھر ہے تو چھوٹا اچھا تھا، اس کی تو ایسے کرنا پڑتا ہے، صفائی کرنی پڑتی ہے، اس کو مینٹین کرنا مشکل ہے، یعنی ہر طرح سے یعنی ہماری وہ شو ہو رہی ہوتی ہے، ناشکری شو ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یعنی بچوں کی نعمت کو دیکھ لیں کہ بچے بھی بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کو لے کے بھی ہم کہتے ہیں کہ اچھا بچوں کی وجہ سے ہمیشہ ہمیں بچوں کی وجہ سے یہ کرنا پڑ رہا ہے، بچوں کی وجہ سے یہ ہو گیا، بچوں کی وجہ سے ایسے ہو گیا، یعنی آل دا ٹائم اس چیز کو ہم بالکل یعنی نیچے رکھ دیتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہی ہونی چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت سے جو ہے ہمیں دے رکھی ہے، جو کہ بہت سارے انسان جو ہیں اس چیز سے محروم ہے۔ کتنی دنیا ہے جو ترستی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک بچہ ہی دے دے، اولاد کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور جن کے پاس ہوتی ہے ان کے پاس ہر وقت اولاد کے لیے شکوے، شکایتیں اور پریشانیاں، مشکلات اور یہ ساری چیزیں، یعنی ہمارے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے، آل دا ٹائم ہماری باتیں جو ہے نا یہی ہوتی ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مصروفیت دے رکھی ہے، انسان کے پاس کام ہے کچھ کرنے کے، تو اس پر بھی الحمدللہ، لیکن اس پر بھی ہم کہتے ہیں ہائے میرا یہ کام ہے، مجھے یہ کرنا پڑتا ہے، مجھے ایسے کرنا پڑتا ہے، اور مجھے جو ہے یعنی تھک گئے، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ تو بیسیکلی کیا ہے
کہ آل دا ٹائم یعنی ہم بجائے اس کے کہ ہم جو ہے آ، اس کو لیں، یعنی نعمتوں کو لیں اور ان کا شکر ادا کریں اور اپنے رب کا احسان مانیں، اس کی حمد بیان کریں، اس کی تعریف کریں، الٹا دوسری طرف ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسے یعنی کیا ہے کہ اگر ہم اکیلے ہوتے ہیں یہاں پر، ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم کینیڈا میں اکیلے ہیں، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب رشتہ دار آ جائیں کینیڈا میں، اب جب وہ آ جاتے ہیں تو ہم پھر اپنے رشتہ داروں سے تنگ پڑ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اب کیا، ہر وقت جب دیکھو کوئی پرائیویسی نہیں ہے، کوئی اپنی لائف نہیں ہے، خود اپنی بھی کوئی پرسنل جو ہے وہ لائف ہونی چاہیے۔ جب دیکھو کوئی نہ کوئی جو ہے آ رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی ہم بھول جاتے ہیں کہ جو بھی ہے ٹھیک ہے، اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کی بزنس بڑھ گئی ہے، لیکن الحمدللہ رشتہ داریاں جو ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہے کیا کہ یعنی چیزوں سے ہم محتاج آتے ہیں۔ اگر سمر ہے، یعنی پکنکس ہو رہی ہیں، تو سم ٹائمس کیا منہ سے نکلے گا، ہاں ہم تو اب تھک گئے، بہت ہم نے پکنکس کی کہ اب تو بس ہو گئی ہماری۔ اور یا پھر یہ کہ اگر باربیکیو بہت چل رہا ہے تو اس پہ بھی ہاں چکن کھا کھا کے تو ہماری بس ہو گئی، فلاں چیز کھا کھا کے ہم تو بور ہو گئے، ہم تو تھک گئے۔ تو ایسی چیزوں سے، ایسی اسٹیٹمنٹ سے جو ہے نا اجتناب کرنا چاہیے، اور بہت انسان کو کانشیس رہنا چاہیے کہ یہاں پر ان کی یہ اسٹیٹمنٹ ہی تھی۔ بڑے مزے سے جو ہے وہ سہولت والا سفر جو ہے وہ انجوائے کر رہے تھے، تو کیا انہوں نے کہا، ربنا باعد بین اسفارنا، یعنی کچھ تھوڑا ایڈونچر ہونا چاہیے، کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے۔ تو سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح سے ان کی ہر چیز کو بدل ڈالا اور ان کو وہاں سے جو ہے وہ اجاڑ کر رکھ دیا۔ اور اب یہ چیز بھی ہے، اب اسی طرح دیکھیں کہ جیسے موسم پہ، ویدر پہ بھی ہم بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ گرمی ہو جائے ذرا سی تو گرمی بہت ہے، حالانکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایئر کنڈیشن گھر دے رکھے ہیں، جہاں جائیں آپ کو جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھیں گے تو آپ کی گاڑی میں اے سی ہے، کسی جگہ اتریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو اے سی ملے گا۔ اور اسی طرح اگر سردی تھوڑی سی زیادہ پڑ جائے تو ہم سردی پر واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ الحمدللہ گھر جو ہے وہ ہیٹڈ ہے، گاڑی میں بیٹھیں تو آپ کا ہیٹر آن ہوگا، جہاں کہیں جائیں گے اچھے سے وارم سے ماحول میں چلیں گے۔ صرف تھوڑی دیر کا جو باہر نکلنا ہے اس کے لیے ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اب ایک اور بات بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان، جیسے یہاں پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے چینج چاہی، کچھ بدلاؤ چاہا، تو اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا بھائی اب ہم جو ہے یعنی کوئی چینج ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگے ہی نہ۔ انسان کو اپنے لیے تبدیلی مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں کسی ایک جگہ رہ رہے ہیں اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ اچھا بھائی کافی عرصہ ہم نے یہاں پر سپینڈ کر لیا، تو چلیں لیٹ سی کہ اب ہم کسی اور جگہ جا کر جو ہے نا رہتے ہیں، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا بھائی ہمیں اس طرح سے کچھ مانگنا ہی نہیں چاہیے، یہ غلط چیز ہو جائے گی۔ انسان کو اپنے لیے چیز کو، اگر کوئی بدلاؤ چاہ رہا ہے اپنی زندگی میں، کچھ ڈفرینٹ لے کر آنا چاہ رہا ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ سے مانگے، لیکن پچھلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی دے رکھی ہے اس کی ناشکری کرتے ہوئے، اس کی تحقیر کرتے ہوئے، اور اس کو یعنی بہت نیچا دکھاتے ہوئے اگلی چیز کو نہیں مانگنا چاہیے۔ پچھلی چیز صرف یعنی ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو فیڈ اپ ہو گئے پچھلی چیز سے، اب ہمیں کچھ نیا چاہیے، نہیں، الحمدللہ جو دے رکھا ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے، لیکن اے میرے رب اس سے بہتر مجھے کچھ اور چاہیے۔ یعنی یہ رویہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ پچھلی چیز کے بارے میں آپ کا رویہ ناشکری پر ہے اور اگلی چیز جو آپ اس جو ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ اور اس چیز کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی جو نعمت ملتی ہے نا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ڈیفیکلٹیز، کچھ چیلنجز بھی لگ کر آتے ہیں، کچھ مشکلات بھی لگ کر آتی ہیں۔ کوئی بھی نعمت جو ہے نا ایسے نہیں ہوتی کہ اچھا اس کے ساتھ ہر چیز جو ہے، جیسے ابھی رشتہ داروں کی بات ہوئی کہ بھئی جو ہے جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ تھوڑے سے اور چیزیں بھی ایسی آئیں گی جو کہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو ناگوار گزریں، ہو سکتا ہے کہ اس کو اچھی نہ لگیں، یا اس کے لیے کوئی تھوڑی بہت جو اس کے لیے یعنی اس میں مشکل ہو۔ تو ان چیزوں کو بھی جیسے ہم نعمت کو خوشی سے ایکسیپٹ کرتے ہیں نا، تو اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ جیسے بچوں ہی کا معاملہ ہے نا، کہ جب ہم نے خوشی خوشی
جب اللہ تعالیٰ نے بچوں کی نعمت دی اور ہم نے خوشی خوشی اس چیز کو، بچوں کی نعمت کو قبول کیا، تو بچوں کو پالتے ہوئے، ان کی پرورش کرتے ہوئے جو چیلنجز آئیں گے، جو مشکلات آئیں گی، تو ان کو بھی خوشی بخوشی قبول کرنا چاہیے، ان کو بھی اسی کا ہمیں یعنی سمجھنا چاہیے کہ یہ اس چیز کا حصہ ہے، اسی چیز کے ساتھ ہے۔ یعنی بچے ہیں تو ساتھ ان کو پالنے کی مشکلات بھی ہیں، اگر بچے نہیں ہوں گے تو پالنے کی مشکلات بھی نہیں ہوں گی، تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا سے بچے تو ہمیں ملیں لیکن پالنے کی مشکل ہمیں نہ اٹھانی پڑے، بھئی بچے ملیں گے تو پالنے کی مشکل بھی اٹھانی پڑے گی، لیکن اس پر پھر ناشکری نہیں ہونی چاہیے، اس پر ناشکری کا رویہ نہیں ہونا چاہیے، اس پر پھر ایسی سٹیٹمنٹس نہیں ہونی چاہیے جو کہ صاف صاف جو ہے اپنے رب کی ناشکری پر مبنی ہو۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ اب وہی بات ہے کہ گھر ہے، گھر ملا ہے تو آبویسلی اگر آپ چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں تو بڑی آسانی ہے، نہ گھاس کاٹنی پڑ رہی ہے، نہ برف اٹھانی پڑ رہی ہے، آرام سے جو ہے چھوٹی سی جگہ ہے، کوئکلی ایوری تھنگ ڈن ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر گھر لیں گے تو آبویسلی اس کو مینٹین کرنا پڑے گا، تو کچھ ساتھ اس کی مشکلات بھی لگ کر آئیں گی۔ تو ایسے ہی ہے کہ یعنی بیسیکلی جو پرنسپل ہے، جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ نعمت جس طرح انسان خوشی خوشی نعمت کو قبول کرتا ہے، تو نعمت کے ساتھ جو مشکلات اور چیلنجز لگ کر آتے ہیں، جو ذمہ داریاں نعمت کے ساتھ ملتی ہیں، ان کو بھی انسان خوشی کے ساتھ ہی قبول کرے۔ اور پھر ایک یہ چیز بھی ہے کہ یعنی سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ آم، انسان جو ہے یعنی شکر جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے اندر جو ہے شکر کو کیسے پیدا کریں، کیونکہ obviously ہم انسان ہیں، اور کیا ہے کہ شیطان ہمیں ہمیشہ جو ہے ناشکری کی طرف لے کر جاتا ہے، تو ایسے میں اپنے اندر جو ہے کہ ہمارے اندر شکر کی فیلنگز جو ہے نا وہ رہیں، فریش رہیں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ اپنی سوچ جو ہے نا اس کو پازیٹیو کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہماری سوچ پازیٹیو ہو جاتی ہے تو الحمدللہ شکر کی فیلنگز جو ہے نا انسان کے دل میں آ جاتی ہیں۔ یعنی کچھ بھی ایسا اگر انسان کی زندگی میں ہوا، کچھ بھی ایسا ہوا، تو یعنی کچھ بھی جو ہے ایسا ہو گیا جو کہ اس کو پسند نہیں ہے، تو ایسے میں یہ سوچنا کہ کتنا اچھا تھا، پہلے سب کچھ اچھا تھا، یہ نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، اب کیا ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی بجائے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جو کچھ ہوا ہے اس سے بدتر بھی ہو سکتا تھا، اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتا تھا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا، ابھی جتنی تکلیف ملی ہے اس سے کہیں زیادہ بھی مجھے مل سکتی تھی، ابھی تو کیا ہے الحمدللہ تکلیف بھی ملی ہے تو اس درجے کی ملی ہے کہ اس کو جھیلنا جو ہے وہ آسان ہے، اس کو میں جھیلنے کے قابل ہوں، اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنی نہیں دی کہ جو کہ میری اوقات سے جو ہے وہ باہر ہو جاتی۔ تو بیسیکلی یعنی شکر کیسے آتا ہے کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھتے ہیں کہ الحمدللہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا، شکر ہے اتنا نہیں ہوا، تو پھر انسان جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے۔ یعنی جب آپ، اور وہی بات ہے نا کہ جیسے اگر کچھ انسان کے پاس ہوتا نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں ہوتی، اور وہ اپنے اوپر اوپر ہی اگر دیکھتا رہے گا کہ اچھا فلاں کے پاس یہ ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، تو ہمیشہ وہ سوچ جو ہے اس کی نیگیٹو رہے گی اور ناشکری رہے گی۔ اگر انسان اپنے نیچے کی طرف دیکھے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ اچھا الحمدللہ دیکھو میرے پاس، یعنی اپنی نعمتوں کا بھی احساس کب ہوگا؟ جب وہ کسی ایسے کو دیکھے گا کہ جس کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو کہ اس کے پاس ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں یعنی اگر کچھ ہو جائے تو انسان کو کیا سوچنا چاہیے کہ اس سے بھی زیادہ برا ہو سکتا تھا، اس سے بھی یعنی اگر خدا نخواستہ فار ایگزامپل اگر گاڑی کہیں پہ تھوڑی بہت ہٹ ہو گئی، تو اب کیا ہے کہ بجائے اس کو لے کے ہو دیکھو گاڑی کا کتنا نقصان ہو گیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، کیوں ہو گیا، ایسے نہ ہوتا ویسے نہ ہوتا، تو شکر کس بات پر ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا، الحمدللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے خراش تک نہیں دی، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مجھے کوئی نقصان مل جاتا، تو جب وہ دوسری طرف دیکھیں گے تو ہی کیا ہے کہ شکر جو ہے وہ انسان کے دل میں ہوگا۔ اور یہ بھی چیز ہے کہ یعنی ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ رویہ کیسا ہونا چاہیے، کہ ایکچولی ہے کیا، کہ جیسے اینڈ پہ بات ہو رہی ہے نا کہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، کہ اس میں جو بہت صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے اس کے لیے نشانی ہے۔ یعنی کیا نشانی ہوتی ہے
کہ جب اچھے حالات چل رہے ہوتے ہیں تو صبار کے لیے کیا نشانی ہوتی ہے کہ وہ اس کو یعنی اس کے لیے یہ شکر کا موقع اس کو شکر کا موقع مل جاتا ہے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فرما برداری اور شکر کا موقع ہوتا ہے. اور جب یعنی برے حالات ہوں تو کیا ہے؟ صبر کا موقع ہے، شکوے شکایت نہ کرنے کا موقع ہے. یعنی دونوں حالات میں اگر اچھے حالات ہیں تو شکر کا موقع ہے، اگر کچھ یعنی ایسا ویسا ہو گیا جو کہ انسان کو مشکل میں ڈال رہا ہے تو وہ کس چیز کا موقع ہے؟ صبر کا موقع ہے. تو دونوں میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. اور پھر اس کے علاوہ یعنی یہ چیز بھی ہے کہ یعنی صبار جو ہے یعنی بہت شکر کرنے والا جو ہے وہ صبر اس میں کیسے ہے کہ بیسیکلی جو جیسے یہاں پر بوریت کی بات ہو رہی ہے نا کہ بھئی نعمتوں سے انسان جو ہے بور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں بوریت آ جاتی ہے. تو صبر کرنے والا جو ہے نا اپنے آپ کو ہمیشہ روک کر رکھتا ہے، اپنے نفس کو باندھ کر رکھتا ہے. تو وہ کبھی بھی جو ہے اپنے رب کی نعمتوں سے جو ہے نا وہ اکتاہٹ کا اظہار نہیں کرتا. اس چیز سے وہ اپنے آپ کو جو ہے نا بہت روک کر رکھتا ہے، اپنے آپ کو باندھ کر رکھتا ہے. کیونکہ آبویسلی یہ قدرتی سی چیز ہے کہ کوئی چیز بہت بہتات میں ہونا شروع ہو جائے تو انسان اس سے فیڈ اپ ہو جاتا ہے، انسان اس سے تنگ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس معاملے میں صبار مین کہ بہت بہت ایکسٹرا آرڈنری انسان جو ہے نا اس کو اپنے نفس کنٹرول ہے تو ہی وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ کر پائے گا. اور اتنی اس کے باوجود بھی یعنی کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے بچائے گا کہ وہ ان چیزوں سے اکتا گیا، یعنی اکتاہٹ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا. اور پھر کیا ہے کہ شکور یعنی جب بھی اس کو نعمت ملتی ہے تو اس معاملے میں کیا ہے کہ وہ شکور ہے، یعنی شکر ادا کرنے والا شخص ہے. اب کیا ہے کہ وَلَقَدْ اور بے شک صدقہ سچ کر دکھایا علیہم ان پر ابلیس نے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ابلیس نے ان کے معاملے میں یعنی قوم سبا کے معاملے میں یا انسانوں کے معاملے میں کیا کیا؟ اس نے اپنی بات کو، اس نے اپنے خیال کو اس نے سچا کر دکھایا. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ کہ شیطان نے، ابلیس نے ان کے بارے میں جو اس نے گمان کیا تھا، جو اس نے خیال کیا تھا، اس نے اس خیال کو سچ کر دکھایا. اور اس کا خیال کیا تھا؟ فَاتَّبَعُوهُ بس پیروی کی انہوں نے اس کی. یعنی ابلیس کا خیال کیا تھا کہ لوگ جو ہے نا اپنے رب کے شکر گزار نہیں ہوں گے. جب ان کا رب ان کو نعمتیں دے گا تو اکثریت لوگوں کی نافرمانی کرے گی، اکثریت جو ہے وہ ناشکری ہوگی، اکثریت جو ہے نعمتوں کو پا کر اپنے رب کو بھول جائے گی اور نافرمانی کے کاموں میں پڑ جائے گی. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نوازے گا، اس کے باوجود وہ اپنے رب کے شکر گزار بندے بن کر اس دنیا میں رہیں گے. ایسے لوگ کیا ہیں؟ بہت کم ہوں گے. یہ اس کا گمان تھا، یہ اس کا خیال تھا. اور یہ بیسیکلی یعنی شیطان کا ایک جسے کہہ لیں کہ آبجیکٹو تھا، گول تھا کہ وہ میجورٹی کو بہکا دے گا، میجورٹی کو جو ہے نا وہ یعنی شکر گزاری کی طرف آنے نہیں دے گا. اور اس معاملے میں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے رب کی شکر گزاری کریں گے، نعمتوں کو پا کر نافرمان بن جائیں گے، اس بات میں ابلیس جو ہے وہ سچا نکلا، اس کا گمان جو ہے وہ سچا نکلا. فَاتَّبَعُوهُ بس پیروی کی انہوں نے اس کی، یعنی لوگوں نے جیسا گمان کیا ابلیس نے، ابلیس کے پیچھے پیچھے چل پڑے اس کے گمان کو سچ ثابت کرنے کے لیے. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ سوائے کیا تھا کہ ایک گروہ جو کہ مومنین کا تھا، صرف ایک گروہ. یعنی مینز کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کہ شکر گزاری اختیار کرتے ہیں، اکثریت کیا ہے؟ ناشکروں کی ہے. اور جیسے کہ ہمیں یعنی یہ چیز بھی سورہ اعراف میں بھی پتہ چلتی ہے نا کہ شیطان نے جب شیطان کو، ابلیس کو جو ہے وہاں سے نکالا گیا تھا، جو ہے جب اس نے سجدہ نہیں کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، اس کے بعد اس کو وہاں سے دھتکارا گیا، نکالا گیا. تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں تو یعنی ان کو بھٹکاؤں گا، ان کے دائیں بائیں ہر طرف سے ان کو جو ہے وہ یعنی ورگلاؤں گا، بہلاؤں گا. اور پھر کیا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور آپ ان میں سے اکثریت کو شاکرین نہیں پائیں گے، شکر گزار نہیں پائیں گے. یعنی اکثر لوگ کیا ہیں؟ ناشکرے ہوں گے. لیکن
سبحان اللہ، الا فریقم من المؤمنین، ایک گروہ مومنوں کا ایسا ہوگا جو کہ کیا ہے، جو کہ شکر گزار ہوگا۔ اور اس چیز سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یعنی موسٹ آف دی ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے غلط رویے کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں، سب لوگ ایسے کر رہے ہیں، یعنی ہم برائی میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ غلط کاموں میں ہیں، اور ہر طرف ایک ہی چیز چل رہی ہے، ہم کیسے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ ہم بھی یعنی بیسیکلی ہم بھی اسی فلو میں چلے جائیں گے، ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے اپنے آپ کو برائی سے الگ کر کے رکھنا، اپنے آپ کو برائی سے بچا کر رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ اکثریت جو ہے وہ اس چیز میں انوالو ہے، اکثریت جو ہے وہ برائی میں انوالو ہے۔ لیکن یہاں پتہ کیا چل رہا ہے کہ ایون دو کہ اگر اکثریت بھی آپ کے ارد گرد جو ہے، یعنی ڈزنٹ میٹر کہ ارد گرد آپ کے لوگ کتنا بھی غلط اور برا کیوں نہ کر رہے ہوں، اس کے باوجود آپ میں یہ پوٹینشل ہے کہ آپ اپنے آپ کو مومنین کے گروپ میں ہی رہنے دیں۔ جیسے یہاں پر ہے نا کہ ابلیس کا کیا گمان تھا کہ اکثریت ناشکری ہوگی، اور فتبعوہ، میجورٹی جو ہے نا چل پڑی اس کے پیچھے، میجورٹی جو ہے ابلیس کے چکر میں آ گئی، اس کے وسوسے میں آ گئی اور ناشکری بن گئی۔ الا فریقا من المؤمنین، اس کے باوجود بھی ایک گروہ مومنین کا ایسا تھا جو کہ کیا ہے، شکر گزار بندوں کا ہے، شکر گزار بندوں کا ہے۔ تو بیسیکلی پاسبلٹی کیا ہے کہ اگر سراؤنڈنگ میں لوگ ناشکرے بھی ہیں یا کچھ اور بھی یعنی غلط کاموں میں انوالو ہیں، اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو یعنی سیدھے راستے پر رکھ سکتا ہے، اگر وہ چاہے کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی توفیق دے سکتے ہیں۔ بیسیکلی انسان جو ہے اس کو یعنی اس کو یہ اس کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ اگر وہ کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے راستے کی کوشش میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر وہ اچھے راستے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈال دیں گے، اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے۔ جیسے کہ یہاں پر بھی ہوا کہ قوم سبا میں کیا تھا کہ سارے کے سارے ناشکرے نہیں تھے، اتنی اکثریت کی ناشکری کے باوجود کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ نعمتوں کی فراوانی کے باوجود اور اکثریت کی ناشکری کے باوجود کیا تھا، شکر گزار بندے تھے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وما کانا، اور نہیں تھا لہو اس کے لیے یعنی شیطان کے لیے، علیہم ان پر یعنی لوگوں پر، من سلطان کوئی زور زبردستی کر کے شیطان نے لوگوں کو ناشکرا نہیں بنایا، لیکن کیا ہے کہ اللہ لنعلم، سوائے اس چیز کے یعنی کیا تھا کہ صرف ایک چیز ہے جو کہ شیطان کو دی گئی ہے، وہ کیا ہے، صرف اور صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، وہ وسپر کر سکتا ہے، بیکار قسم کے خیالات جو ہے نا وہ جسٹ آپ کو دے سکتا ہے، آپ کے دماغ میں، دل و دماغ میں ڈال سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں کہ آپ سے زبردستی وہ عمل کروا سکتا ہے تو عمل نہیں کروا سکتا۔ عمل جو ہے نا یہ سراسر انسان کا اپنا فعل ہے، انسان کا اپنا وہ ایکشن ہے کہ وہ خود جو ہے وہ اس کی تھاٹ کو لے، اس کے وسوسے کو لے اور اس پر جو ہے وہ عمل کر ڈالے۔ یعنی عمل کے معاملے میں شیطان کا کوئی زور زبردستی جو ہے نا انسان پر نہیں چلتی۔ اور یہ جو وسوسہ ہے اس کے معاملے میں بھی کیا ہے کہ اس کا صرف یہاں تک ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اس کے بعد یہ ہم پر ہے کہ ہم جو ہے اس وسوسے کو پکڑتے ہیں یا فوراً اس کو جھٹک دیتے ہیں، کیونکہ جھٹک دینے کا پوٹینشل بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے، پکڑنے کا بھی ہے تو اس کو جو ہے یعنی دور کرنے کا بھی ہمارے پاس ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ شیطان جو ہے وہ برا خیال ہمارے دل میں ڈالے، ہم چاہیں تو اس خیال کو ہم جھٹک سکتے ہیں، لیکن یہ ہم ہے کہ ہم اس کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ کوئی بیکار قسم کی تھاٹس جو ہے ہمارے دل میں ڈالتا ہے تو ہم جو ہے نا اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو خوب خوب جو ہے وہ پھر آگے 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 جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ تو بہرحال کیا تھا کہ یہاں پر بہت کلیئرلی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شیطان کا، ابلیس کا گمان تھا کہ میجورٹی ناشکری ہوگی، اور اس معاملے میں اس نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر زور زبردستی سے ناشکرا نہیں بنایا، زور زبردستی سے اللہ تعالیٰ کا نافرمان نہیں بنایا، بلکہ کیا ہے کہ اس کا کوئی ما کان لہو علیہم من سلطان، کہ اس کا ان پر کوئی زور نہیں تھا۔ اور یہ جو وسوسہ بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی رکھ دیا نا کہ شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈال دیتا ہے، یہ بھی کیوں ہے، الا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، میں یؤمن بالآخرتی،
کہ کون ہے جو کہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، ممن اس سے جو ہوا وہ منہا فی شکن کے اس میں سے یعنی اس کے بارے میں شک میں ہے، یعنی کون ہے جو کہ یہ جو شیطان کا بھی بیچ میں رکھا گیا نا کہ شیطان جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، وسوسہ ڈال دیتا ہے، تو یہ بھی کیوں ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں کہ کون جو ہے وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون ہے جو کہ آخرت کے بارے میں جو ہے وہ شک میں پڑا ہوا ہے۔ اور اس میں بھی دیکھیں کہ یعنی بیسیکلی ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے جانتے ہیں کہ جب انسان یعنی وہ شخص جو کہ آخرت پر جس کا یقین ہے، تو ایسے میں اگر کوئی انسان اگر شیطان جو ہے اس کے دل میں ناشکری کے بارے میں کوئی وسوسے ڈالتا ہے اور اس انسان کو آخرت پر یقین ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ فوراً اس کے وسوسے کے اگینسٹ جو ہے نا وہ کھڑا ہو جائے گا، اس کو یہ لیٹ نہیں کرے گا کہ وہ یعنی اس وسوسے کو وہ اس کے دل کے اندر ہی رہنے دے، بلکہ کیا ہے فوراً ہی اس کے اس غلط خیال کو رد کر دے گا اور اٹھا کر جو ہے نا پرے دور پھینک دے گا اور اپنے شکر پر جو ہے وہ ثابت قدم رہے گا۔ یہ کون اس طرح کا رویہ کرے گا کہ وسوسہ آیا، وسوسے کو اس نے رد کیا، شیطان کے وسوسے کو رد کیا اور اٹھا کر اس کو جو ہے نا پرے پھینک دیا، نکال دیا اپنے دل سے، اور اسی شکر گزاری پر اپنے آپ کو اس نے فرم رکھا، اسی شکر گزاری پر جو ہے نا استقامت سے رہا۔ یہ کون شخص کرے گا؟ جس کو کہ آخرت پر یقین ہے۔ اور آخرت پر یقین مینس کہ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جیسے کہ صبر اور شکر کی بات ہم نے پیچھے بھی پڑھی کہ اس میں نشانیاں ہیں صبار اور شکور کے لیے، تو ایکچولی ہے کیا کہ جب انسان یعنی جس کو آخرت پر یقین ہے، اس کی زندگی میں اگر کچھ اچھا چل رہا ہے یا برا چل رہا ہے، حالات اچھے چل رہے ہیں یا نہیں اچھے چل رہے، ہر حال میں وہ شکر اور صبر کے ساتھ رہتا ہے۔ کیوں رہتا ہے؟ اس کی وجہ اس کا آخرت کا یقین ہے۔ کیا یقین ہے؟ کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا دی، نعمتیں دی، الحمدللہ شکر ادا کرتا ہے اور فرمانبرداری کرتا ہے۔ نعمتوں میں کچھ کمی پڑتی ہے تو بھی کیا ہے، صبر کرتا ہے اور رحمت کی امید لگاتا ہے، اور اس چیز کو میٹر نہیں کرتا کہ بھئی اچھا کم کیوں ہے، زیادہ کیوں ہے، بلکہ اسے معلوم ہے کہ یہ اگر نعمتیں ملی ہیں تو یہ بھی 4 دن کی ہیں، یہ ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ آخرت کا یقین جو ہے اسے شکر گزاری کی طرف رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ بے شک جتنی بھی نعمتیں آ جائیں، جتنی بھی فراوانی مل جائے، وہ نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے یہ نعمتیں 4 دن کی ہیں، جس رب نے دی ہیں وہ مجھ سے لے بھی سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ نعمتیں ویسی مجھ سے چھن جائیں، یا پھر یہ کہ موت آ جائے، اس کے بعد تو ختم ہے سب کچھ۔ تو یہ یقین اس کو شکر گزاری کی طرف رکھتا ہے کہ ایک دن یعنی یہ نعمتیں کیا ہیں، عارضی ہیں۔ اسی طرح اگر حالات کچھ بگڑ بھی جاتے ہیں، کچھ اچھے نہیں بھی رہتے، اس میں بھی وہ صبر دکھاتا ہے، تو اس میں بھی اس کا آخرت کا یقین ہے۔ کیا یقین ہے؟ کہ کوئی بات نہیں، تھوڑے دن کی تکلیف ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی، صبر رکھوں گا تو میرا رب اس پر مجھے کیا ہے، اجر دینے والا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یعنی یہ جو شیطان کو رکھ دیا گیا، اس میں ہماری آزمائش ہے۔ یہ جو شیطانی وسوسہ رکھ دیا گیا جو کہ شیطان ڈالتا ہے، یہ کیوں ہے؟ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، کہ ہم یعنی ہم جان لیں کہ کون ہے جو کہ آخرت پر یقین رکھتا ہے اور کون ہے جو کہ آخرت کے بارے میں شک میں پڑا ہوا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے سے ہماری آزمائش کر رہے ہوتے ہیں کہ کون ہے جو کہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے، آخرت پر نگاہ رکھتے ہوئے اپنے رویے کو رکھتا ہے، اچھے حالات میں بھی فرما برداری دکھاتا ہے اور مشکل حالات میں بھی صبر دکھاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَرَبُّكَ، اور تیرا رب عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حفیظ، ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اب کیا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کل کہہ دیجئے ادعو، تم بلاؤ، الذین، ان لوگوں کو جو زعمتم، تم خیال کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی ان لوگوں کو بلاؤ جن کو کہ تم خیال کرتے ہو اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے علاوہ بھی لوگ ہیں جو کہ تمہیں کوئی نفع اور نقصان، یعنی تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں یا پھر کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ لا یملکون، نہیں وہ اختیار رکھتے، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں اور زمین میں،
ذرہ برابر بھی وہ کسی قسم کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے فیہما ان دونوں میں یعنی آسمان اور زمین میں من شرکن کوئی بھی شراکت، وما لہو اور نہ ہی ہے اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے منہم ان میں سے من ظہیر کوئی مددگار، یعنی نہ تو ان میں سے، یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ تم جن کو اللہ کے سوا جو ہے وہ اپنا معبود ٹھہراتے ہو اور اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہو تو ان کو پکارو، حقیقت میں وہ تمام ہستیاں جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ آسمان اور زمین میں کسی ایک ذرے برابر بھی کسی چیز پر کسی بھی قسم کا کوئی اختیار نہیں رکھتی، اور نہ ہی کوئی ان کی شراکت ہے ان آسمان اور زمین کے خزانوں میں، اور نہ ہی ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنا کوئی مددگار رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے ولا، اور یہاں پر یہ چیز کیوں بتائی جا رہی ہے کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور مشرکین مکہ بھی جو ہے وہ ناشکری کر رہے تھے۔ کیا ناشکری کر رہے تھے؟ کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ جو محسن ہے، جو رزاق ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی فرمانبرداری کی جائے۔ لیکن مکہ والے کیا کر رہے تھے کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی تھی، لیکن وہ کیا کر رہے تھے کہ بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہے تھے، اور ایسا کر کے نہ صرف یہ کہ وہ شرک کر رہے تھے بلکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی کر رہے تھے۔ اور پھر کیا ہے ولا تنفعو اور نہیں فائدہ دے گی الشفاعت سفارش عندہ اس کے ہاں الا مگر لمن اس شخص کے لیے کہ اذینہ وہ اجازت دے لہو اس کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی کسی بھی چیز کی کوئی سفارش جو ہے اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گی انٹل کہ اللہ تعالیٰ خود اجازت دیں، یعنی اللہ تعالیٰ اگر خود کسی کو سفارش کی اجازت دیں گے تو وہ جو ہے سفارش کر سکے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول بھی کر لیں۔ تو بیسیکلی ایکچولی کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس کے پاس مکمل اختیار ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو جو ہے ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم تو کیا ہے کہ یعنی یہ ہمارے کیا ہیں بیچ میں شرکاء ہیں، شفعاء ہیں، کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں بیسیکلی، اس لیے ہم ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ کسی کی کوئی سفارش اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی انٹل کہ اللہ تعالیٰ یعنی کسی کے لیے اجازت دیں، یعنی اصل میں اللہ کی اجازت ہوگی تو کوئی سفارش کر سکے گا، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ پیغمبر ہیں، چاہے وہ صالحین ہیں، چاہے وہ شہداء ہیں، چاہے وہ حفاظ ہیں، کوئی بھی اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو وہ سفارش کر سکے گا، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو یعنی ایکسپٹ کریں گے تو ہی بات بنے گی۔ اور پھر کیا ہے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فزع خوف دور کر دیا جائے گا ان قلوبہم ان کے دلوں سے، قالو وہ کہیں گے ماذا کیا، قالا کہا ربکم تمہارے رب نے، قالوا الحق کہیں گے حق، وہ اور وہ علی الکبیر عالی مرتبہ اور بہت بڑا ہے۔ اب یہاں جو ہے ایک چیز بتائی جا رہی ہے یعنی کب ہوگا کہ ایک تو یعنی اللہ تعالیٰ اجازت دیں تب جو ہے کوئی کر سکے گا سفارش، اور کیا ہوگا کہ قیامت کے روز یعنی سب کے سب جو ہیں بہت خوف زدہ ہوں گے، بہت خوف کی حالت ہوگی، ہر کوئی بہت بہت زیادہ ڈر رہا ہوگا، اور ایسی ہیبت ہوگی کہ کوئی خود سے خود آگے بڑھ کر جو ہے اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ بات نہیں کر سکے گا، اللہ تعالیٰ سے کلام نہیں کر سکے گا۔ اور پھر کیا ہے یعنی ہوگا کیا کہ یعنی خوف جو ہے وہ دور کیا جائے گا۔ اور یہاں پر جو ہے نا ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ جس میں کیا آتا ہے کہ یعنی جب اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بیسیکلی یعنی یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا یوں چاہے کوئی کسی کا کتنا ہی مقام اور مرتبہ کیوں نہ ہو، اس طرح سے یعنی بے دھڑک اللہ تعالیٰ سے کلام جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور جیسے کہ ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمانوں میں کسی
फैसले के बारे में, किसी अमर हुक्म के बारे में कोई फैसला फरमाते हैं, यानी ज़मीन पर लोगों के बारे में, इंसानों के बारे में, अल्लाह की मखलूक के बारे में अल्लाह ताला फैसला फरमाते हैं ऊपर आसमानों पर, तो उन फैसलों को फरिश्ते जो है वो नाफिज करते हैं। तो अल्लाह ताला जब आसमानों में किसी अमर का फैसला करते हैं तो फरिश्ते अल्लाह ताला के फरमान के सामने झुकते हुए अपने परों को झटकते हैं, और इससे इस तरह की आवाज आती है जैसे पत्थर पर जंजीर को मारने की आवाज हो। और जो यानी बेसिकली ये सारा कुछ जो है ना, यानी जैसे ही अल्लाह ताला हुक्म जारी करते हैं तो वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा घबराहट हो जाती है उनके अंदर। तो क्या है कि जब उनके दिलों से घबराहट को दूर कर दिया जाता है तो वो पूछते हैं तुम्हारे रब ने क्या फरमाया। तो वो कहते हैं कि उसने हक फरमाया, क्योंकि वो क्या है, आली मर्तबा और गिरा कदर है। यानी बेसिकली क्या है कि जैसे कि यही चीज इस आयत में भी बताई जा रही है कि फरिश्तों का तो ये हाल है कि जब अल्लाह ताला आसमानों पर कोई हुक्म देते हैं तो उन पर यानी खौफ तारी हो जाता है कि उनका रब जो है वो कलाम कर रहा है और वो कोई हुक्म जारी कर रहा है। तो उसके हुक्म को सुनते हुए उसकी ताजीम में और हैबत में क्या है कि वो उन पर जो है हैबत तारी हो जाती है और खौफ तारी हो जाता है, और अपने परों को वो फड़फड़ाते हैं। और उस पर फिर कैसी आवाज आती है कि जैसे कि पत्थर पर जो है जंजीर मारने की आवाज हो। और फिर जब उनके दिलों से खौफ जो है वो दूर होता है तो वो पूछते हैं कि हमारे रब ने क्या फरमाया। तो जिब्रील जो है ना वो आते हैं और उनको बताते हैं कि अल्लाह ताला का ये हुक्म है। और फिर आगे से आगे यानी फरिश्ते जो है एक दूसरे को वो हुक्म ऐसे ही एज इट इज जो है बिना किसी कमी बेशी के जो है वो आगे आगे जो है वो कन्वे करते हैं। यानी क्या कहते हैं, कौलुल हक कहेंगे कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया वो हक फरमाया। तो यहाँ पर यानी मुशरिकीन मक्का जो है बेसिकली फरिश्तों को क्या कहते थे कि वो अल्लाह ताला की बेटियां हैं, नाउज बिल्ला। तो वो उनको भी अपना जो है वो सिफारशी बनाते थे। तो यहाँ पर उनको जो है वो ये चीज भी जो उनकी बहुत क्लियर कर दी है कि फरिश्तों की हालत क्या होती है कि जब अल्लाह ताला कलाम करते हैं तो किस तरह से जो है उनमें जो है वो खौफ की हालत जो है उनकी हो जाती है, खौफ की कैफियत जो उन पर वो तारी हो जाती है। तो इंशाल्लाह यहीं पर जो है ना हम अपना लेसन एंड कर लेते हैं, क्योंकि क्लास का टाइम भी हमारा जो है वो ऑलमोस्ट हो रहा है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। और आगे भी जो है इसी से रेलेवेंट जो है वो आयात हैं। तो इंशाल्लाह इसको जो है हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर इन क्लास जो है वो एंड करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों से नवाजे और उसके साथ साथ हमें वो तौफीक भी दे कि हम अल्लाह ताला की नेमतों को उसी के रास्ते में और उसी की रज़ा को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करें। और अल्लाह ताला हमें इस बात से बचाए कि हम उसकी नेमतों को पाकर जो है उसके नाफरमान बंदों में शामिल हों। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।